अस्सलाम वालेकुम। मैं आप आई स्कूल से मैं आपकी उर्दू की टीचर आपसे मुखातिब हूँ। प्यारे बच्चों, आपका क्या हाल है? मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और पढ़ने के लिए तैयार होंगे। शाबाश मेरा बेटा, जल्दी से एक पेंसिल ले लीजिए, एक कॉपी लीजिए और तो बराबर में रखिए और अपनी दरसी किताब का सफ़ा नंबर 1 जो है वो खोल लीजिए। मुझे यकीन है सब बातों पर आपने अमल कर लिया होगा। जी हाँ, ये आज हम जो है उर्दू की किताब से पहला सबक हमद जो है, ये हम जो है अल्लाह की तारीफ वो हम पढ़ेंगे। तो आप सारे बच्चे जल्दी से पेज नंबर 1 ओपन कीजिए। जी, आज जो हमारा इस हम पढ़ाने का मकसद है वो ये है कि जब मैं ये हम आपको पढ़ा दूंगी तो हमद के अख्ताम पर आप इस काबिल हो जाएंगे कि इस हमद को दुरुस्त लफ्ज़ लहजे के साथ पढ़ सकेंगे। इस हमद के अल्फाज और मायने बता भी सकेंगे और लिख भी सकेंगे। जी हाँ, नज़म के अशार की वजाहत कर सकेंगे कि शायर जो है हमें क्या कहना चाह रहा है। अल्फाज के मुतरादिफ लिख सकेंगे, यानी हम मायना अल्फाज लिख सकेंगे। आज ये हम पढ़ाने का मकसद ये है। जी हाँ, हम स्टार्ट करते हैं। हम सफ़ा नंबर 1। क्या शायर अल्लाह की तारीफ कर रहा है? जी हाँ, पहले शेर में शायर कह रहा है, जलवे तेरे निराले दुनिया बनाने वाले। क्या इसमें है? ऐ दुनिया बनाने वाले, तेरे अंदाज जो हैं वो बिल्कुल ही जुदा है। बस तू रहेगा, हम आने जाने वाले। बेशक इस दुनिया में हर चीज फानी है, सिर्फ खुदा का नाम बाकी रहने वाला है। समझ में आया बेटा पहले शेर का मतलब? जी हाँ, ए बहरो बर के मालिक, दुनिया ओदी के वाली। बहरो बर का क्या मतलब होता है? बहर बर्री जहाज आपने सुना होगा। जी हाँ, कहाँ चलता है? पानी पर। बर खुशकी। अल्लाह ताला समंदरों का, दरियाओं का भी पैदा करने वाला है। उसी के हुक्म से ये नदियां बह रही हैं, दरिया बह रहे हैं, समंदर रवा दवा है। और ये दुनिया जो है उसी ने बनाई है। और दीन हमारा इस्लाम, वो ही उसकी तालीम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी है। क्या मतलब हुआ? खुशकी का तरीका अल्लाह तू ही मालिक है, और दुनिया का भी तू ही वारिस है, और दीन का भी तू ही वारिस है। ऐ शय, हर शय में तेरा जलवा, जलवा दिखाने वाले। जी हाँ बच्चों, हम जो भी चीज़ देखते हैं, पौधे हों, दरिया हो, खुशकी हो, बागात हो, उसमें अल्लाह ताला के जलवे नज़र आते हैं। और किस अंदाज से नज़र आते हैं, यानी हर रंग का फूल नज़र आता है। जी हाँ, कैसे खूबसूरत खूबसूरत अल्लाह ताला ने फूल बनाए हैं। बागों में तरह तरह के फल पैदा किए हैं, हर फल दूसरे से मुख्तलिफ होता है। जैसे अनार जो है वो खट्टा मीठा उसका जायका है, अंगूर का जायका खट्टा मीठा है। जी हाँ, और खरबूजा आप खा के देखिए, उसका जायका बिल्कुल मीठा है, उसमें खटास नाम को भी नहीं है। अच्छा जी, पहचान गया आप मुझे, ठीक समझ आ गया मेरा बेटा। खालिक है तू हमारा, राज़िक है नाम तेरा। खालिक बनाने वाला। जी हाँ, हम सबको किसने खल्क किया? अल्लाह ताला ने। खल्क करने के बाद हमें रिस्क किसने दिया? अल्लाह ताला ने। जी हाँ, हमें रिस्क कौन दे रहा है? अल्लाह ताला। बेशक उसके सिवा हमें कोई एक जर्रा भी नहीं दे सकता। और बच्चों, एक बात ये है, सिर्फ हमें ही रिस्क नहीं दे रहा, पत्थर में जो कीड़ा मौजूद है उसको भी अल्लाह ताला रिस्क पहुंचा रहा है। अब आप सोचने पर मजबूर होंगे, भाई पत्थर के अंदर कैसे रिस्क पहुंचता है? तो ये राज जो है अल्लाह ताला ही जानते हैं। समझ आ गई ये बात? जी। और हर चीज किसने खल की, किसने बनाई?
اللہ تعالیٰ نے بنائی. تیرا کرم ہے ہر سو کا مطلب ہوتا ہے چاروں طرف. اللہ تعالیٰ تیرا کرم ہر طرف نظر آتا ہے. وہ کس طرح؟ دیکھو بھائی بچوں، ہم تو ایک قدم بھی نہیں چل سکتے اللہ کے حکم کے بغیر. اور آپ دیکھتے ہیں جب آپ اسکول سے گھر آتے ہیں، راستے میں ٹریفک بھی ہوتی ہے، جانور بھی ہوتے ہیں، انسان بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بخیر و عافیت اسکول پہنچا دیتا ہے. کس کے جلوے سے؟ اپنے کرم کے جلوے سے. ہم کو کھلانے والے، جی ہاں، وہیں سے میں نے جو بات لی تھی، رزق دینے والا. تو ہم سب کو رزق کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. خالق کا مطلب بھی آ گیا کہ ہر چیز اس نے بنائی. رازق کا مطلب بھی آ گیا کہ ہر شے کو وہی کھانا کھلا رہا ہے، یعنی ہمیں رزق دے رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے اس شعر میں. جی ہاں، عزت کی زندگی دے، احساس سے بندگی دے. اس میں شاعر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، التجا کر رہا ہے، ریکویسٹ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں زندگی تو دی ہے، لیکن تم ہمیں ایسی زندگی دینا کہ اس میں ہماری عزت ہو. یعنی ہم ایسے کام کریں جس سے ہماری عزت ہو. آپ کو پتہ ہے کہ عزت کس چیز سے ملتی ہے؟ یہاں ذکر ہو رہا ہے بندگی کا. جی ہاں، جب ہم اس رب کی عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، اس کے کہنے پر چلتے ہیں، تو اس کا اجر ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہمیں عزت مل جاتی ہے. اور جب ہم اس کے رب کے فرمان سے ہٹ جاتے ہیں تو ہمیں کیا ملتی ہے؟ ظلمتیں، اندھیرے، دنیا کی ظلمتوں سے ہم کو بچانے والے. یہاں ذکر کیا ہے کہ اگر ہم اندھیروں میں بھٹک جائیں گے، تاریکیوں میں چلے جائیں گے، تو اس کی وجہ کیا ہوگی کہ جب ہم خدا کی بندگی نہیں کریں گے تو ہم کہاں چلے جائیں گے؟ اندھیروں میں چلے جائیں گے. تو یہاں جو ہے شاعر نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے. اور بچوں، آپ کو ایک بات سمجھا دوں، اللہ تعالیٰ جو ہے ظلمتوں سے، تاریکیوں سے، اندھیروں سے، ان تمام چیزوں سے ہمیں کس وقت نکالتا ہے؟ جب ہم اس کی بندگی کرتے ہیں. اور جب ہم اس کی عبادت کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو ہمیں ظلمتوں کے اندھیرے گھیر لیتے ہیں. یعنی ہم برائی میں پڑ جاتے ہیں، برے کاموں میں پڑ جاتے ہیں، برے کام کرنے لگتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمیں بے حد نقصان ہوتا ہے. جہاں بھی جائیں ہماری عزت نہیں ہوتی. سب کہتے ہیں ارے بھائی نہیں، اس سے بات نہیں کرو، یہ تو بہت برا انسان ہے، یہ تو تمام برے کام کرتا ہے، تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہے، چوری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کہنا نہیں مانتا. یہ ہیں بچوں ظلمتوں کے اندھیرے. رب کا فرمان نہ ماننا، جھوٹ بولنا، وعدہ پورا نہ کرنا. اگر ہم ان تمام باتوں پر عمل کریں، اور یہ عمل کب ہوگا؟ جب ہم خدا کی عبادت کریں گے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ خود ہی برائی سے دور کر دے گا. جیسا کہ رب نے وعدہ کیا ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے، نماز ہر برائی سے اسے بچا لیتی ہے. احساس بندگی دے. جب ہمارے اندر احساس پیدا ہوگا تبھی تو ہم اس کی بندگی کریں گے. جب ہمیں احساس ہی نہیں ہوگا تو ہم تو سوتے رہیں گے، ہمیں عبادت کا بھی فکر نہیں ہوگی، کسی چیز کی بھی فکر نہیں ہوگی. اور بچوں، ایسی زندگی جانوروں کی زندگی کہلاتی ہے. جی ہاں، اصل زندگی ہماری کیا ہے؟ اس کے فرمان پر عمل کرنا، ارکان اسلام پر عمل کرنا. اگر ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دے گا. جس کی ہم اس سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، جس کی ہم التجا کر رہے ہیں کہ عزت کی زندگی دے. اور اللہ تو ہی ہمیں ظلمتوں کے اندھیرے سے بچانا. بچوں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی کو نیک کرنا چاہے تو وہ خود ہی اس کے دل میں دین کی محبت ڈال دیتا ہے. اور اگر کسی سے نیکی نہ چاہے تو اسے برے راستوں پر لگا دیتا ہے. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تاریکیوں سے بچنے کے لیے، اندھیروں سے
بچنے کے لیے اللہ کی عبادت کی جائے۔ مجھے یقین ہے یہ آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں۔ اے غم زدوں کے مالک تیرا ہی ہے سہارا۔ جی ہاں، یہاں جو ہے ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو غم زدہ ہیں، ان کی زندگی میں بہت مشکلات ہیں۔ مشکلات کون سی ہیں؟ ہاں بچوں میں بتا دوں، کچھ لوگ رزق کے لیے پریشان ہیں، یعنی ان کے پاس رزق کی فراوانی نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے وہ غم زدہ ہیں، مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ اس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے رزق میں برکت اٹھا لی ہے تو اس سے وہ پریشان ہیں، یعنی وہ بہت پیسہ کماتے ہیں لیکن برکت نہیں ہوتی، اس وجہ سے وہ پریشان رہتے ہیں۔ یہاں جو ہے کہا گیا ہے کہ اس حالات میں جب ہم مصیبت میں پھنسے ہوئے ہوں تو ہمارا سہارا کون رہ جاتا ہے؟ واحد اللہ۔ ہم اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اے اللہ ہم بہت مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں تو ہماری مشکل حل کر دینا۔ ہاں بھائی، بچوں کی مشکل میں بتا دوں، بچوں کی مشکل اور طرح کی ہے۔ جی ہاں، جب ایگزام ہوتے ہیں تو بچے پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں ارے بھائی اللہ تعالیٰ ہم بڑی مشکل میں ہیں، ہمیں نکال دینا، ہمیں پاس کر دینا، اور وہ نماز شروع کر دیتے ہیں اور اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، جب وہ محنت سے پڑھتے ہیں تو ان کو پاس کر دیتا ہے اور ان کی وہ مشکل جو ہے حل کر دیتا ہے۔ سمجھ آئی بچوں؟ جی ہاں، آپ کی مشکل تو ابھی یہی ہے میرے بیٹا، پڑھائی لکھائی۔ آپ اس طرف توجہ دیجئے، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ سن لے دعا ہماری بگڑی بنانے والے۔ جی ہاں، ہماری زندگی میں جو کام بگڑے ہوئے ہیں، وہی جیسے میں نے ابھی بتایا کہ کچھ لوگ روزگار کی طرف سے پریشان ہیں، کچھ لوگ صحت کی طرف سے پریشان ہیں، اور جی ہاں آج کل ہم کورونا کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ یہ تمام مشکلات ہیں، یہاں ہم خدا سے دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار ان مشکلوں سے تو ہمیں نکال دے۔ آج آپ نے سنا ہوگا کہ ہم سب دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو بیماری ہے اس سے ہمیں بچا لے۔ آپ نے دیکھا بچوں، آج آپ میرے سامنے بیٹھے ہوتے، ہاں اگر یہ بیماری نہ ہوتی، یہ مشکل نہ ہوتی تو آپ میرے سامنے ہوتے، میں بھی آپ کے سامنے ہوتی، کتنا مزہ آتا۔ انشاءاللہ بچوں آپ بھی دعا کیجیے گا کہ اے غم زدوں کے مالک یہ جو مشکل ہے اس سے ہمیں نکال دے، سن لے دعا ہماری۔ جی ہاں، جب ہم سب مل کے دعا کریں گے تو انشاءاللہ جو ہمارے کام پھنسے ہوئے ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ بگڑی بنانے والے، ہمارے بگڑے ہوئے کاموں کو سنوارنے والے، تو ہماری التجا سن لے۔ بے شک غفور ہے۔ جی ہاں، غفور کس کو کہتے ہیں؟ معاف کرنے والا۔ عزت کی ہم نے دعا کی، تاریکیوں سے بچنے کی دعا کی، غم زدوں سے غم سے نکالنے والے کی دعا کی، بگڑی بنانے کی دعا کی۔ تو جی ہاں، ہمارا غفور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، وہی ہمیں معاف کرنے والا ہے، وہی ہماری خطائیں معاف کرتا ہے۔ غفار نام تیرا، جی ہاں، معاف کرنے میں اللہ تعالیٰ کا ہی نام آتا ہے، وہی ہمیں معاف کر سکتا ہے۔ بیٹا کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم غلطی کرتے جائیں اور ہمیں معاف کرتا جائے، وہ واحد ذات ہے اس رب کی جو ہمیں معاف کرتا ہے۔ رحمت لٹانے والے، اور کون سی اپنی صفت ہے اس کی؟ رحمت والی، کرم والی۔ اس رحمت کے صدقے سے وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ جی ہاں، سمجھ میں آ رہا ہے آپ؟ جی ہاں، کون ہے اللہ تعالیٰ؟ غفور، معاف کرنے والا۔ اور یہ صفت کس میں ہے؟ صرف رب میں۔ آپ دیکھیں، آپ کہیں کوئی غلطی کر دیں تو کچھ لوگ بہت ناراض ہو جاتے ہیں، بہت ناراض ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم ان سے سوری بھی کریں تو وہ ہمیں معاف نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں اچھا بھئی آپ ہمیں معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، لیکن وہ سوچتے رہتے ہیں ہم معاف کریں
या ना करे। लेकिन रब, हम कितनी बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं, नमाज छोड़ देते हैं, वो हमें माफ कर देता है। उसके कहने पर अमल नहीं करते, लेकिन वो हमें माफ कर देता है। करता है कि नहीं? जी हाँ, करता है। कौन सी सिफत? गफ्फार वाली सिफत। यानी उसका काम यही है कि वो हम पर रहम करता है, हमें माफ करता है, गफूर है, रहीम है, करीम है। सुना होगा ना, या करीम हो, या रहमान हो, या रहीम हो, या करीम हो। कि अल्लाह रहीम भी है, रहमान भी है, करीम भी है। और ये बच्चों, यहाँ मैं एक बात की और वजाहत कर दूं कि अल्लाह ताला वो है कि हम जब कोई गलती करते हैं तो दुनिया वाले हमें माफ नहीं करते, लेकिन वो रब जो है, उससे आप एक दफा गिड़गिड़ाएं, वो हमारे बड़े से बड़े गुनाह माफ कर देता है। और उसके अलावा ये सिफत किसी में नहीं है। एक बात और बताऊं, आपने देखा होगा कि अल्लाह ताला हम पे भी रहम करता है। जो इस मजहब इस्लाम से हटके हैं उन पर भी रहम करता है, हमें भी रिस्क देता है। और जो मजहब इस्लाम से हटके हैं उनको भी रिस्क देता है। तो दो फरिश्ते ऐसे हैं मेरा बेटा, जो दिन और रात ये दुआ करते हैं कि ए अल्लाह ताला, तो कुल के इंसानों को और जानवरों को रिस्क देना। जी हाँ, वो दिन और रात दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तो सबको रिस्क देना। और रब सिफत क्या है? चाहे कोई नमाज पढ़े या ना पढ़े, वो उसको रिस्क भी देता है। और उसने वादा किया है कि मैं किसी को भूखा नहीं सुलाता, मैं सबको रिस्क देता हूँ, किसी को भूखा नहीं उठाता, मैं सबको रिस्क देता हूँ, हर एक के मैं काम आता हूँ। कौन सी वाली सिफत के तहत? रहीम वाली सिफत के तहत, कि वो गफूर भी है और रहीम भी है। रहीम, रहमान और रहीम का मतलब पता है क्या होता है? वो उन पर भी रहम करता है जो रहम के काबिल नहीं है, रहम के लायक नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला जो है, उसकी सफात जो है, वो रहीम, करीम है और गफूर है। इसलिए वो जो है किसी को भी सजा नहीं देता और सबको माफ कर देता है। हाँ जी हाँ बच्चों, यहाँ गफूर से मैं आपको एक वाकया सुना देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि रसूल पाक के पास एक सहाबी आए और कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, अब क्या हो सकता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम माफ़ी मांग लो, अल्लाह ताला जो है तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा। अच्छा, फिर वो थोड़ा सा खामोश हुआ, फिर पूछा, चाहे मैंने जितने भी गुनाह किए हों? कहा, जी हाँ, चाहे तुमने जितने भी गुनाह किए हों, तुम अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लो, क्योंकि वो है गफूर, वो है माफ़ करने वाला, वो तुम्हें माफ़ कर देगा। अच्छा, उसने माफ़ी मांगी। अच्छा, फिर पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर मैंने माफ़ी मांगने के बाद भी कोई गुनाह कर दिया तो फिर क्या होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तू अपने रब से माफ़ी मांग ले, वो रब तुझे फिर माफ़ कर देगा। जी हाँ, अब यहाँ एक बात मैं आपको वजाहत से बता दूं, अल्लाह ताला गफूर तो है, माफ़ करने वाला तो है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं अल्लाह ताला वो कभी भी माफ़ नहीं करता। जी हाँ, कॉपी पेंसिल आपके पास रखिए ना, पॉइंट नोट करते जाइए, ताकि जब आपको मैं होमवर्क दूं तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए किन लोगों को माफ़ नहीं करता। अल्लाह ने फरमाया, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, ज़कात दो, हज अदा करो। जी हाँ, ये आप सब बच्चों को पता है। अब ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा हम नमाज छोड़ देते हैं, कज़ा अदा कर देते हैं, रोज़ा छोड़ देते हैं, उसकी कज़ा अदा कर देते हैं और अल्लाह ताला कबूल फरमा देता है। अब वो मामलात कौन से हैं जहाँ अल्लाह ताला माफ़ नहीं फरमाएगा?
وہ ہیں حقوق العباد. جی ہاں، حقوق العباد کسے کہتے ہیں؟ بندوں کے حقوق. یعنی میں آپ کے ساتھ کس طرح پیش آتی ہوں، میں آپ کے ساتھ محبت سے رہتی ہوں یا آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کرتی رہتی ہوں یا آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، اگر تم نماز قضا ادا کر دو گے تو میں قبول فرما لوں گا، لیکن اگر تم انسانوں کو، جانوروں کو ستاؤ گے، ان کا دل دکھاؤ گے، تو جب تک جس کا دل آپ نے دکھایا ہے وہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، میں معاف نہیں کروں گا. کیا؟ حقوق العباد، بندوں کے حقوق. یعنی اس کی سادہ مثال یہ ہے، اگر آپ نے امی سے بہت بدتمیزی کر دی، امی کا کہنا نہیں مانا، تو امی بھی جو ہے وہ حقوق العباد میں آ گئی، یعنی انسانوں کے حقوق میں آ گئی. اب آپ جب تک ممی سے سوری نہیں کریں گے اور ممی جب تک یہ نہیں کہیں گی کہ ہاں میں نے معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اچھا بھائی، آپ کہیں گے بھائی امی کا ہی ذکر کیوں کیا؟ امی کا ذکر اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے اونچا درجہ جو رکھا ہے وہ ماں کا رکھا ہے. یعنی جب ہماری ماں ہم سے خوش ہوگی تو رب بھی راضی ہوگا، اور جب ہماری ماں ہم سے خوش نہیں ہوگی تو وہ رب بھی راضی نہیں ہوگا. ہاں، اور ماں کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ درجہ رکھ دیا کس کا؟ استاد کا. یعنی استاد کا کہنا مانے، اس کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرے، دل لگا کر پڑھیں، اپنا ہر کام وقت پر کمپلیٹ کرے. یہ باتیں آپ کو اب سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا، لیکن اگر ہم انسانوں کے حقوق ادا نہیں کریں گے خدا معاف نہیں کرے گا. کب معاف کرے گا؟ جب ہم اس سے معافی مانگے جس کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے، اور وہ اپنے منہ سے کہہ دے کہ ہاں میں نے تمہیں معاف کر دیا، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف کر دے گا. کون سی والی صفت سے؟ غفور والی صفت سے. یعنی اس کی صفت کیا ہے؟ معاف کر دینا. اب مجھے یقین ہے آپ کو وہ بھی یاد رہے گا واقعہ کہ انہوں نے کہا تھا بھائی میں نے بہت گناہ کیے صحابی نے، تو رسول پاک نے فرمایا کہ تم ہے نا معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. پھر انہوں نے کہا بھائی میں نے اگر پھر گناہ کر دیا، تو کہا پھر معافی مانگ لو. دیکھا میرے بچوں، اللہ تعالیٰ کتنا پیارا ہے، کتنا اچھا ہے کہ ہم جتنی بھی غلطیاں کر دیں وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے. ٹھیک، اور ہم ہیں اس کے کہنے پر ہم چلتے تو ہیں، لیکن کہیں کہیں تھوڑی گڑبڑ کر دیتے ہیں. ٹھیک، آج سے ہم توبہ کرتے ہیں کہ ہم بالکل بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں سے ہٹ کے کوئی عمل نہیں کریں گے. آسان سے تو باتیں بتائیں اللہ تعالیٰ نے. جی، نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ کا کہنا مانو اور جھوٹ نہیں بولو، اور جو وعدہ کرو اسے پورا کرو. آسان سی بات ہے نا. جی ہاں. اب جو ہے شاعر آگے کیا کہہ رہا ہے؟ ہم کو بھی معاف کرنا رحمت لٹانے والے. اب جو ہے ہم نے جو غلطیاں کر دی، چھوٹے موٹے گناہ کر دیے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا نا، ہمیں اندازہ، ہاں ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا. تو ہم ہر نماز میں دعا مانگتے، اے اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے بڑے گناہ، گناہ صغیرہ چھوٹے گناہ، گناہ کبیرہ یعنی بہت بڑے بڑے گناہ جیسے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، لوگ لوٹا ماری کرتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا، اس کی سزا دیتا ہے. تو جب ہم چھوٹے گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے. رحمت لٹانے والے یعنی اس کی رحمت اتنی ہے ہم سب پر، اس کا کرم اتنا ہے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود اگر ہم سچے دل سے توبہ مانگ لیں تو وہ ہماری ہر خطا کو، ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے میرے بچوں، بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. جی ہاں. اب اپنی رحمت سے ہمیں وہ چیزیں بھی دیتا ہے، اپنی رحمت سے ہمیں اس دنیا میں بھی بھیجا، اپنی رحمت سے اس نے ہمیں مسلمان بھی بنایا. جی ہاں.
یہ بھی بہت خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں جو ہے مسلمان پیدا کیا. جی ہاں، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں مذہب اسلام میں پیدا کیا. ہم نے تجھے پہچانا، تیری رحمتوں کو جانا، تیری صفات کو جانا. جی ہاں. اب آگے ہے حافظ ہمارا کوئی رب کے سوا نہیں ہے. جی ہاں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واحد ہے، حافظ، حفاظت کرنے والا. یہاں میں آپ کی اس بات کی وضاحت کروں. حافظ سوری، ایک حافظ وہ ہوتا ہے جو قرآن شریف زبانی یاد کر لیتا ہے. کیا کر لیتا ہے؟ قرآن شریف زبانی یاد کرتا ہے. یعنی آپ اسے جہاں سے بھی کوئی سپارہ سنے وہ آپ کو کیسے سنا دیں گے؟ اورل سنا دیں گے. جی ہاں، یہاں جو حافظ ہے کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ حفاظت کرنے والا. اللہ تعالیٰ کی کون سی صفت بیان کی؟ حافظ، یعنی حفاظت کرنے والا. حافظ ہمارا کوئی رب کے سوا نہیں ہے. جی ہاں، اگر بچوں ہمارے ذمہ یہ کام لگا دیا جائے کہ جو کلاس میں 40 بچے بیٹھے ہیں ان کی آپ نے حفاظت کرنی ہے، آپ بتائیے کیا وہ 40 بچوں کی ہم حفاظت کر سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں کر سکتے. جب تک رب کی رحمت ہمارے شامل حال نہ ہو، یعنی رب کی مدد ہمارے ساتھ نہ ہو تو ہم کبھی بھی کسی کی حفاظت نہیں کر سکتے. یہ جو حافظ ہے کون ہے؟ ہمارا رب ہے. آپ دیکھیں دنیا کتنی بڑی ہے، تصور میں بھی نہیں ہے ہماری کہ ہم اللہ کی نعمتیں، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی پیدا کی ہوئی دنیا، اللہ کے پیدا کیے ہوئے باغات، اللہ کے پیدا کیے ہوئے جنگلات دیکھ سکیں. اور صرف ان سب پر کس کی نگاہ ہے؟ خدا کی. ہاں دیکھیں پتھر میں کیڑے کو رزق بھی دے رہا ہے. جی ہاں، کیڑے کی بھی حفاظت کر رہا ہے. اچھا، یہ اتنے پرندے جو اڑتے پھر رہے ہیں ان کو بھی رزق پہنچا رہا ہے. کیسے رزق پہنچا رہا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا وہ کئی آپ پانی بھی رکھ دیتے ہیں جانوروں کے لیے، دانا بھی ڈالتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں ڈال دیا کہ بھئی ہم انسان ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل شعور دی ہے، یعنی عقل سب سے زیادہ انسان کو دی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں ڈال دیا کہ بھئی ان کی جانوروں کی بھی حفاظت کرو، پرندوں کی بھی حفاظت کرو. تو ہم اکثر پانی بھر کے رکھ دیتے ہیں، ان کے لیے دانا ڈالتے ہیں. جی ہاں، بالکل صحیح. تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم حفاظت کر رہے ہیں، ہم سمجھتے بھائی ہم ہی حافظ ہیں اس جانور کے. نہیں، ہمارے دل میں جو بات ڈالی وہ کس نے ڈالی؟ رب نے. کیونکہ رب کے سوا کوئی کسی کی حفاظت نہیں کر سکتا. آپ کو ایسا لگتا ہوگا نا بھائی یہ جو میں نے گھر میں طوطے پالے میں اس کی حفاظت میں کرتا ہوں. جی کرتے بظاہر تو ہم کرتے ہیں، لیکن اصل میں اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے؟ ہمارے رب کا. وہی حفاظت کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی حفاظت نہیں کر سکتا. حافظ کا مطلب حفاظت کرنے والا. کیسی حفاظت کرنے والا؟ راستے میں ہماری حفاظت اللہ کرتا ہے، گھر میں ہماری حفاظت اللہ تعالیٰ کرتا ہے، جب ہم سو جاتے ہیں تب وہ ہماری حفاظت کرتا ہے اور وہ ہمیں اگلی صبح کے لیے جگا دیتا ہے. جی ہاں، ہمیں نئی زندگی دیتا ہے. اس کے علاوہ یہ سب کام کوئی بھی نہیں کر سکتا. سنتا وہی ہے سب کی، ہم ہیں سنانے والے. جی ہاں، یہاں تو شاعر نے اپنا مقصد بیان کر دیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دینا، اے اللہ تعالیٰ ہمیں تندرستی دینا، اے اللہ تعالیٰ ہمیں حادثات سے محفوظ رکھنا، اے اللہ تعالیٰ ہماری دین و دنیا سنوار دے، اے اللہ بچوں کو اعلیٰ نمبروں سے امتحان میں کامیاب کر دے. یہ سب باتیں ہم کسے بتاتے رہتے ہیں؟ اپنے رب کو.
کس کو سناتے رہتے ہیں؟ رب کو. ہمارا کام ہی یہی ہے اس رب سے مانگنا، اس کو بتانا، اس کو سنانا. اچھا بھائی، اب جو ہے ہمیں بعض دفعہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ سے مانتے ہی رہتے ہیں، اس کو سناتے ہی رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ دے دے، میرا یہ کام کر دے، مجھے یہ دے دے، مجھے پاس کر دے. اچھا جی، اور مجھے یہ چیز دے دے. اور بچوں آپ بھی اکثر دعا مانگتے ہوں گے، اے اللہ تعالیٰ آج جب ابو گھر آئیں تو میرے لیے فلاں چیز لائے، میرے لیے کوئی موبائل لائے. موبائل کا تو دور ہے، بچے بڑے خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے موبائل مل جائے، مجھے کھلونے مل جائے. یہ سب دعائیں اپنے اپنے لیول پہ کرتے ہیں. آپ بچے ہیں، آپ یہ دعائیں کرتے ہیں، ہم بڑے ہیں، ہم ذرا اور بڑی بڑی دعائیں کرتے ہیں. یعنی مقصد یہ ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سناتے ہی رہتے ہیں اور وہ ہماری سنتا رہتا ہے، وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوتا. ہمیں فیل ہے. اچھا دنیا میں آپ دیکھیں، آپ کسی سے بار بار چیزیں مانگیں تو اسے غصہ آ جاتا ہے، بھئی کیا ہے تم ہر وقت مجھے سناتے رہتے ہو. لیکن وہ رب کیسا ہے؟ جی ہاں، اس کی صفت پتہ ہے کیا؟ ہم جتنا اس سے مانگتے ہیں وہ اتنا ہی خوش ہوتا ہے. یہ رب کی صفت ہے. وہ کہتا ہے کہ مانگو مجھ سے، اور جب کوئی مانگنے کے لیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے. جی ہاں، بہت خوش ہوتا ہے. اور کبھی یہ بچوں میرے فیل نہیں کرنا کہ ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگتے جا رہے ہیں. ہم جتنا مانگتے ہیں وہ اتنا ہی خوش ہوتا ہے. جی ہاں، کیونکہ ہمارا کام ہی کیا ہے؟ ہم ہیں سنانے والے. ہم تمام مشکلات جو ہے اسی کو بتاتے رہتے ہیں. ٹھیک سمجھ میں آ گیا کہ ہر بات ہم اس کو بتاتے رہتے ہیں اور وہ سنتا رہتا ہے. اچھا جی بچوں، یہ حمد جو ہے اس میں ساری اللہ تعالیٰ کی صفات، مہربانیاں، کرم نوازیاں بیان کی گئی ہیں. اور یہ لکھی کس نے ہے؟ جی ہاں، یہ لکھی ہے حافظ امجد حسین کرناٹکی. ہاں، اس کو بچوں یہ مت پڑھنا کرناٹکی نہیں، کرناٹکی. سمجھ میں آ گیا؟ بولیے ذرا، کرناٹکی. ویری گڈ، آ گیا بھائی میرے بچوں کو. اور مجھے یقین ہے آپ کو یہ ساری جو حمد میں نے وضاحت کی یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. جی ہاں، اب میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں آگے کچھ شیئر کرنے سے پہلے. بچوں آج میں آپ کو یہ آدھا کام کرواؤں گی، آدھا کام انشاءاللہ اگلی کلاس میں کرواؤں گی. بالکل صحیح سمجھ گئے. اب کیا ہے، ہم نے حمد پڑھی، اب اس کے آگے الفاظ معنی. اور جب میں آپ کو حمد سنا رہی تھی اور اس کی تشریح کر رہی تھی تو میں ساتھ ساتھ ان کے معنی بتاتی جا رہی تھی. میرے پیارے بچوں نے کچھ نے نوٹ بھی کر لیا ہوگا کیونکہ کاپی تو قریب میں رکھی تھی. لیکن پھر بھی بھائی چلیں کوئی بات نہیں، اگر کہیں آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو یا آپ نہیں لکھ پائے ہوں تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے الفاظ اور معنی. جی ہاں، پہلا الفاظ ہم نے چنا حمد سے جلوے. جلوے کا مطلب نظارے. نظارے کون سے؟ کہیں پہاڑ، کہیں دریا، کہیں نہریں، کہیں سمندر، کہیں خشکی. جی پھر ہے رازق، میں نے بتایا تھا رزق دینے والا. اچھا بھی بچوں، اگر میں کہوں روزانہ میرے گھر کھانا پہنچائے، آپ پہنچائیں گے؟ پہنچا تو دیں گے ایک دو دن، پھر کہیں گے بھائی یہ کیا مشکل ہے، ہم نہیں پہنچا رہے بھائی، مس تو روز ہی کہتے ہیں کھانا پہنچاؤ کھانا پہنچاؤ. جی ہاں، یہ واحد اللہ کی ذات ہے جو پتھر میں بھی کیڑے کو کھانا پہنچا رہا ہے اور ہم سب کو بھی رزق دے رہا ہے. اس لیے اس کی صفت کیا ہو گئی؟ رازق، رزق دینے والا. ہر ایک کو دے رہا ہے. وہ یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ بھئی یہ تو چور ہے، چھوڑو اس کو میں نہیں رزق دیتا. وہ اس کو رزق دے رہا ہے کہ شاید یہ کبھی صحیح ہو جائے، شاید اس کے دل میں کبھی کیا آ جائے، نیکی، اور یہ نیک کاموں پر لگ جائے. غفور، معاف کرنے والا. اچھا بھئی کوئی بچہ آپ کو روز مارے اور آپ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں تو بہت خراب ہے بھائی، میں تو اس سے ناراض ہو گیا، اب میں اس کو کبھی نہیں معاف کروں گا. جی ہاں، ایسے ہی کہتے ہیں ہم.
لیکن رب کیا ہے، ہم نماز چھوڑ بھی دیں، قضا بھی ادا کر دیں، اور جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قضا بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ جی ہاں، ہم غلطیاں بھی کر دیں تو ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ کون سی صفت سے؟ غفور والی صفت سے۔ پھر ہے غمزدوں۔ غمزدوں کا مطلب کیا ہے؟ مصیبت میں پھنسے ہوئے۔ کیا میں نے بتایا تھا، کچھ لوگ رزق کے لیے پریشان ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں عطا فرما، برکت عطا فرما۔ کچھ لوگ صحت کی طرف سے پریشان ہیں، تو وہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، تو ہی غمزدوں کا مالک ہے، تو ہی مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالنے والا ہے، تو ہمیں مشکل سے نکال۔ جی ہاں، خالق ہر چیز خدا نے پیدا کی ہے۔ بر خشکی ہے، جی ہم خشکی پہ رہتے ہیں۔ ظلمتوں، وہی برائی والے کام، جھوٹ، دھوکہ، فریب، وہ ظلمتیں ہیں۔ معاف کس سے ہوتی ہیں؟ کرم سے، مہربانی، یعنی جب وہ کرم کر دے گا تو ہر طرف مہربانی ہی مہربانی ہوگی۔ اچھا بیٹا، یہ الفاظ معنی جو ہے نا، ان کا اسکرین شاٹ لے لیجئے، کیونکہ یہ کام جو ہے آپ کاپی پر کریں گے۔ اور کس طرح کریں گے؟ الفاظ سارے جو ہے بلیک پوائنٹر سے لکھ دیں گے، اور جو یہ معنی، سوری آپ تو کلاس 3 ہے، پیارے پیارے الفاظ لکھیں گے، اور پھر اس کا معنی تحریر کریں گے۔ ہاں، میں بچوں کو پتہ کیا سمجھی، میں سمجھی میرے بچے 4 میں آ گئے۔ نہیں نہیں بھائی، ابھی تو میرے بچے 3 میں آئے ہیں۔ اچھا، صحیح صحیح۔ اچھا بھائی، اب جو میں نے کہا تھا نا، ہمارا آج کا مقصد کیا ہے کہ ہم معنی الفاظ جو ہے ان کو ملانا ہے۔ یہ آپ کا گھر کا کام ہے، مجھے یقین ہے یہ آپ کو آ جائے گا۔ جی ہاں، اس کے لیے آپ صفحہ کھولیے 6، صفحہ نمبر 6، یہ آپ کا گھر کا کام، ٹھیک ہے؟ تو سوری، یہ ہے آپ کا صفحہ نمبر 5۔ یہاں میں ایک بتا دیتی ہوں، باقی آپ کو پتا ہے کہ آپ خود ہی اس کو ڈھونڈ لیں گے۔ نرالا، انوکھا۔ اگر ہم کہیں بھائی یہ تو بہت نرالا بچہ ہے، تب بھی ایک ہی معنی ہوگا، اور جب ہم کہیں گے بھائی یہ تو بہت انوکھی بات ہے کہ دھیان سے پڑھتے ہیں، تو اس کا معنی بھی ہوگا۔ یہ آپ کا گھر کا کام ہے، بہت صاف ستھرا میرے بچوں کاپی پر کیجیے گا۔ اور کاپی کیسے اسٹارٹ کریں گے؟ پہلے پیج پہ اپنا نام لکھیں گے، دوسرے پیج پہ کیا لکھیں گے؟ ہاں، ہم، اور پھر یہ کام کریں گے۔ اچھا، مجھے یقین ہے آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے میرے بچوں؟